बाब अव्वल किताब अल अक्ल वल जहल। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इमाम मोहम्मद बाक़िर अलैहिस्सलाम से रिवायत है कि जब खुदा ने अक्ल को पैदा किया तो उसे क़ुव्वत गोयाई देकर फरमाया, आगे आ। वो आगे आई, फिर कहा पीछे हट। वो पीछे हटी, फिर फरमाया, अपने इज़्ज़त व जलाल की कसम, मैंने तुझसे ज़्यादा महबूब कोई चीज़ नहीं पैदा की। मैं तुझको सिर्फ उस शख्स में कामिल करूँगा जिसको मैं दोस्त रखता हूँ। मैं तेरे पुख्ता होने पर अम्र नहीं करता हूँ और सवाब देता हूँ। तौज़ी, इस हदीस में बताया गया है कि मदारे तकलीफ़ बशरी अक्ल है। जब तक अक्ल पुख्ता न हो, अहकाम इलाहिया का ताल्लुक़ इंसान से नहीं होता। दूसरे, यहाँ अक्ल से मुराद खल्क तदबीरी नहीं बल्कि तकदीरी है, यानी बतौर इस्तारा व तमसीलिया खल्क कहा गया है। तीसरे, अक्ल सही की तारीफ़ ये है कि जहाँ आगे बढ़ने का हुक्म दिया गया है वहाँ आगे बढ़े, जहाँ पीछे हटने का हुक्म है वहाँ पीछे हटे। चौथे, कमाल अक्ल का मज़हर अम्बिया व मुरसलीन और आइम्मा ताहिरीन है, जिनकी अक्ल वक्त पैदाइश ही कामिल होती है। पाँचवीं, खुदा के नज़दीक सबसे ज़्यादा महबूब अक्ल है क्योंकि वो ज़रिया मारिफत बारे इलाही है। छठे, यही अक्ल वजह फ़जीलत है तमाम मखलूक पर। हदीस नंबर 2। हज़रत अली अलैहिस्सलाम ने फरमाया, जब जिब्राईल ज़मीन पर आए तो आदम से कहा, मुझे ये हुक्म दिया गया है कि मैं तुम्हें 3 चीज़ों में से एक को लेने के लिए और 2 को छोड़ने का इख्तियार दूँ। आदम ने पूछा, वो 3 क्या चीज़ें हैं? जिब्राईल अलैहिस्सलाम ने कहा, अक्ल, हया और दीन। आदम ने कहा, मैंने अक्ल को ले लिया। जिब्राईल ने हया और दीन से कहा, तुम वापस जाओ और अक्ल को छोड़ो। उन्होंने कहा, ऐ जिब्राईल, हमारे लिए हुक्म यह है कि हम अक्ल के साथ हैं, जहाँ कहीं भी वो रहे। जिब्राईल ने कहा, ठीक है। वह आसमान पर चले गए। इस हदीस से साबित हुआ कि हया और दीन अक्ल के साथ हैं। अगर अक्ल नहीं तो फिर इंसान का वास्ता हया से रहता है न दीन से। खुदा के दीन को छोड़ना उसकी दलील है कि अक्ल रुखसत हो चुकी। हदीस नंबर 3। किसी ने सादिक़ आले मोहम्मद से पूछा, अक्ल की तारीफ़ क्या है? फरमाया, जिससे रहमान की इबादत की जाए और जन्नत को हासिल किया जाए। पूछा, मुआविया में क्या चीज़ थी? फरमाया, नकरा। नकरा से मुराद वो चीज़ है जिससे दूर भागना चाहिए, यानी चालाकी व मक्कारी। इस हदीस का मतलब ये है कि अगर पैरवी हक की न की जाए तो ये निशान अक्ल नहीं बल्कि अक्ल से मिलती जुलती एक चीज़ है जिसे अरबी ज़बान में नकरा कहते हैं। जो शख्स खुदा की इबादत नहीं करता वो अपने लिए ज़ादे आखरत मुहैया नहीं करता। उसने अक्ल के तकाज़ा को पूरा नहीं किया। अक्ल इसलिए खुदा ने दी है कि उसकी मारिफत हासिल करके उसके अहकाम पर अमल किया जाए। जिसने इस गर्ज़ को पूरा न किया उसने अक्ल के बजाय शैतान से काम लिया। चौथी हदीस। इमाम रज़ा अलैहिस्सलाम ने फरमाया, हर शख्स का दोस्त उसकी अक्ल है और उसका दुश्मन उसकी जहालत, यानी जो कोई अक्ल रखता है पैरवी हक करता है और इस सूरत में दुश्मन की दुश्मनी उसे नुकसान नहीं पहुंचा सकती, और अगर अक्ल नहीं है बल्कि जहालत है तो कोई उसे नफ़ा नहीं पहुंचा सकता। हदीस नंबर 5। रावी ने इमाम रज़ा अलैहिस्सलाम से पूछा, हमारे पास एक ऐसी जमात है कि उनको आपकी मोहब्बत तो है लेकिन वो बात नहीं जो दोस्ती के लायक है, क्योंकि उन्होंने अपने दीन को महकमात कुरान से इल्म व यकीन व बसीरत के साथ नहीं लिया है।
جس طرح ہم اقرار کرتے ہیں اس طرح نہیں کرتے، کیا وہ لوگ مومن ہیں؟ آپ نے فرمایا یہ لوگ ان میں سے نہیں جن کی ادب آموزی خدا نے کی ہے۔ اللہ نے ایسے لوگوں سے خطاب نہیں کیا، عقل مندوں سے خطاب کرتے ہوئے سورہ حشر میں فرمایا ہے اے بصیرت والو عبرت حاصل کرو، یعنی یہ قوم صحیح معنی میں مومن نہیں بلکہ اہل شک ہیں۔ حدیث نمبر 6۔ فرمایا امام جعفر صادق علیہ السلام نے جو صاحب عقل ہے اس کا ایمان حقیقی ہے، وہ داخل جنت ہوگا۔ حدیث نمبر 7۔ فرمایا امام محمد باقر علیہ السلام نے کہ خداوند عالم روز قیامت اپنے بندوں سے محاسبہ اسی لحاظ سے کرے گا جتنی عقل ان کو دنیا میں دی ہے۔ حدیث نمبر 8۔ راوی کہتا ہے کہ میں نے امام جعفر صادق علیہ السلام سے پوچھا کہ فلاں شخص اپنی عبادت اور دین و فضل میں ایسا ہے، فرمایا اس کی عقل کیسی ہے؟ میں نے کہا یہ میں نہیں جانتا۔ فرمایا ثواب بقدر عقل ملتا ہے۔ بنی اسرائیل میں ایک عابد اللہ کی عبادت ایسے جزیرہ میں کر رہا تھا جو نہایت سرسبز و شاداب تھا، بکثرت درخت تھے اور صاف و شفاف پانی۔ ایک فرشتہ اوپر سے گزرا، کہنے لگا یا رب مجھے اس بندے کا ثواب دکھا دے۔ خدا نے دکھا دیا۔ فرشتہ کو باللحاظ عبادت یہ کم معلوم ہوا۔ خدا نے وحی کی کہ تو اس کی صحبت میں جا کر رہے۔ فرشتہ بشری صورت میں اس کے پاس گیا۔ اس نے پوچھا تو کون ہے؟ اس نے کہا میں ایک مرد عابد ہوں، مجھے پتہ چلا ہے تیرے مکان عبادت کا دل چاہا کہ تیرے ساتھ اللہ کی عبادت کروں، پس وہ اس کے ساتھ دن بھر رہا۔ صبح کو فرشتہ نے کہا یہ بڑی فرحت کی جگہ ہے، عبادت کے لیے بہت موزوں ہے۔ عابد نے کہا ہاں اچھی ہے، مگر ایک بات خرابی کی ہے۔ اس نے کہا وہ کیا ہے؟ کہا ہمارے رب کے پاس کوئی چوپایا نہیں، اگر گدھا ہوتا تو ہم چراتے اور یہاں کی گھاس بیکار نہ جاتی۔ خدا نے فرشتہ کو وحی کی کہ ہم اس کو ثواب بقدر اس کی عقل کے دیں گے۔ حدیث نمبر 9۔ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جب تم کو کسی شخص کے متعلق اچھی عبادت کا حال معلوم ہو تو یہ دیکھو اس کی عقل کیسی ہے، کیونکہ بدلہ عقل کے مطابق دیا جائے گا۔ حدیث نمبر 10۔ راوی کہتا ہے میں نے امام جعفر صادق علیہ السلام کے سامنے ایک شخص کا ذکر کیا جو وضو اور نماز میں مبتلا وسواس تھا۔ میں نے کہا وہ مرد عاقل ہے؟ فرمایا اس کے پاس عقل کہاں جو شیطان کی پیروی کرتا ہے۔ میں نے کہا یہ کیسے؟ فرمایا اس سے پوچھو یہ وسواس جو تیرے دل میں پیدا ہوتے ہیں یہ کہاں سے آتے ہیں؟ وہ کہے گا یہ عمل شیطان ہے۔ حدیث نمبر 11۔ راوی کہتا ہے کہ فرمایا رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خدا نے اپنے بندوں پر عقل سے افضل کوئی چیز تقسیم نہیں کی۔ عاقل کا سونا جاہل کے جاگنے سے بہتر ہے اور مقیم ہونا بہتر ہے جاہل کے سفر حج وغیرہ کرنے سے۔ خدا نے جس رسول کو بھیجا وہ ازروئے عقل کامل تھا، اس کی عقل افضل ہوتی ہے تمام عابدوں کی عقل سے زیادتی عبادت کی وجہ سے، اور وہ اولو الباب ہیں جن کا ذکر خدا نے قرآن میں کیا ہے۔ حدیث نمبر 12۔ حشام بن الحکم سے مروی ہے کہ ابو الحسن موسیٰ بن جعفر علیہ السلام نے مجھ سے بیان فرمایا اے حشام، خدا نے عقول کے ذریعے سے اپنی حجت کو انسانوں پر تمام کیا اور بیان سے انبیاء کی نصرت اور دلائل سے اپنی ربوبیت کی طرف ان کی رہنمائی فرمائی، اور فرمایا بے شک آسمانوں اور زمین کی خلقت میں اور رات دن کے آنے جانے میں اور ان کشتیوں میں جو دریا میں چلتی ہیں اور لوگوں کو نفع پہنچاتی ہیں، اور آسمان سے جو پانی نازل ہوتا ہے اور اس سے زمین زندہ کی جاتی ہے، اور ہر قسم کے چوپائے جو اس پر چلتے پھرتے ہیں،
اور ہواؤں کا چلنا اور آسمان و زمین کے درمیان بادل کا مسخر ہونا، یہ سب ان لوگوں کے لیے خدا کی نشانیاں ہیں جو عقل رکھتے ہیں۔ اے ہشام، خدا نے ان کو اپنی معرفت کی دلیل قرار دیا ہے۔ ان سے معلوم ہوتا ہے کہ کوئی مدبر ہے۔ وہ فرماتا ہے تمہارے لیے رات اور دن اور سورج اور چاند کو مسخر کر دیا، اور ستارے اس کے حکم سے مسخر ہیں۔ ان میں عقل مندوں کے لیے خدا کی معرفت کی نشانیاں ہیں۔ یہ بھی فرماتا ہے کہ خدا وہ ہے جس نے تمہیں مٹی سے پیدا کیا، پھر نطفہ سے، پھر علقہ سے، پھر تمہیں بچہ بنا کر نکالتا ہے، پھر تمہیں شباب کی منزل تک پہنچاتا ہے، پھر تم بوڑھے ہو جاتے ہو، اور بعض اس سے پہلے ہی مر جاتے ہیں، تاکہ تم پہنچو مدت معین تک، اور تاکہ تم سمجھو بوجھو خدا مرنے کے بعد زمین کو زندہ کرتا ہے۔ ہم نے اپنی آیات تم سے بیان کر دی تاکہ تم سمجھو۔ اور فرمایا ہے انگور کے باغ ہیں اور کھیتیاں ہیں اور خرما کے درخت ہیں، ایک تن کے اور دو شاخوں کے، جو ایک ہی پانی سے سیراب ہوتے ہیں، اور ہم نے ذائقہ میں ایک کو دوسرے پر فضیلت دی ہے۔ یہ نشانیاں ہیں اس قوم کے لیے جو سمجھ والی ہیں۔ اور فرمایا اس کی نشانیوں میں سے ایک یہ ہے کہ تم کو بجلی دکھاتا ہے جو تمہارے لیے امید و بیم کا باعث ہوتی ہے، اور آسمان سے پانی برساتا ہے جس سے زمین مرنے کے بعد زندہ ہو جاتی ہے۔ اس میں آیات ہیں اس قوم کے لیے جو صاحب عقل ہے۔ اور فرماتا ہے آؤ میں تمہیں بتاؤں کہ خدا نے تم پر کیا حرام کیا ہے، کسی چیز کو خدا کا شریک نہ بناؤ، والدین سے احسان کرو، اور مفلسی کے خوف سے اپنی اولاد کو قتل نہ کرو۔ ہم تمہیں بھی رزق دینے والے ہیں اور ان کو بھی، اور بدکاریوں کے قریب نہ جاؤ، ظاہر ہوں یا چھپی ہوں، اور بے خطا کسی کی جان نہ لو۔ ہاں حق پر قتل کرو تو ٹھیک ہے، میری تم کو یہی ہدایت ہے تاکہ تم عقل مند بنو۔ اور فرمایا آیا تمہارے شریک ہیں تمام غلام اور کنیزیں اس چیز میں جو ہم نے تم کو رزق دیا ہے، تو کیا تم اس مال کے تصرف میں سب برابر ہو کہ تم ڈرتے ہو؟ کیا تمہیں ان سے ایسا ہی خوف ہے جیسا تمہیں اپنے لوگوں کا حق کو حصہ دینے میں خوف ہوتا ہے؟ پھر بندوں کو خدا کا شریک کیوں بناتے ہو؟ ہم عقل مندوں کے لیے اپنی آیات یوں ہی تفصیل سے بیان کرتے ہیں۔ یعنی جب تم اقرار کرتے ہو اس بات کا کہ تم اس امر پر راضی نہیں ہوتے کہ تمہاری کنیز اور غلام بغیر تمہارے حکم کے تمہارے اس مال میں تصرف کریں جو ہم نے تم کو دیا ہے، تو خدا کیوں کر اس بات پر راضی ہوگا کہ اس کے بندے پیروی زن کر کے اس کے کارخانہ قدرت میں تصرف کریں جس میں اس نے کسی کو شریک نہیں بنایا۔ امام علیہ السلام نے فرمایا اے ہشام، خدا نے اپنی حجت پوری کرنے کے لیے عقلوں اور پیغمبروں کی ہدایت پر اکتفا نہیں کیا، بلکہ اس کے بعد عقلوں کو نصیحت کی اور آخرت کی طرف رغبت دلائی، اس طرح کہ فرمایا نہیں ہے زندگانی دنیا مگر لہو و لعب، البتہ دار آخرت بہتر ہے ان لوگوں کے لیے جو عذاب آخرت سے ڈرتے ہیں اور عقل سے کام لیتے ہیں۔ پھر نصیحت کے بعد اس نے ان لوگوں کو ڈرایا جو سمجھ بوجھ سے کام نہیں لیتے۔ فرمایا ہم نے دوسروں کو ہلاک کر دیا۔ اے اہل مکہ، تم گزرتے ہو سفر میں اس طرف سے جہاں قوم لوط کو ہلاک کیا تھا، صبح و شام یہ منظر دیکھتے ہو تو کیا تم سمجھ سے کام نہ لوگے؟ ہم نازل کرنے والے ہیں اس گاؤں کے باشندوں پر آسمان سے عذاب، کیونکہ وہ فاسق ہیں، اور ہم نے اس عذاب سے روشن دلیلیں چھوڑی ہیں ان لوگوں کے لیے جو عقل والے ہیں۔ اے ہشام، عقل علم کے ساتھ ہے، جیسا کہ فرماتا ہے یہ مثالیں ہم نے ان لوگوں کے لیے بیان کی ہیں جو ذی عقل ہیں، کیونکہ ان کو نہیں سمجھتے
مگر عقل والے۔ اے ہشام، پھر خدا نے مذمت کی ہے ان لوگوں کی جو عقل نہیں رکھتے۔ فرماتا ہے جب ان سے کہا گیا جو کچھ اللہ نے نازل کیا ہے اس کی پیروی کرو، تو انہوں نے کہا ہم تو پیروی کریں گے اس کی جس پر ہم نے اپنے آبا و اجداد کو پایا ہے، اگرچہ ان کے آبا و اجداد نے کچھ بھی نہیں سمجھا اور نہ ہدایت پائی۔ اور فرمایا کافروں کی مثال ان لوگوں جیسی ہے جو ندا کرتے ہیں ان بکریوں کو جو آواز کے سوا کچھ نہیں سنتی۔ وہ بہرے، گونگے اور اندھے ہیں جو کچھ نہیں سمجھتے۔ اور فرماتا ہے بعض ایسے ہیں کہ اے رسول تمہاری بات سنتے ہیں مگر راہ پر نہیں آتے، پس تو کیا تم بہروں کو سناتے ہو چاہے وہ عقل نہ رکھتے ہوں؟ اور فرماتا ہے تو کیا تم اے رسول یہ گمان کرتے ہو کہ اکثر لوگ جو تمہاری بات سنتے اور سمجھتے ہیں تو ایسا نہیں، وہ چوپاہوں کی مانند ہیں بلکہ ان سے بھی زیادہ رذیل، زیادہ گمراہ۔ اے ہشام، پھر فرماتا ہے یہودی تم سے جنگ نہیں کرتے مگر ایسے کریوں میں جو خندقوں سے محفوظ ہیں یا دیواروں کے پیچھے، کیونکہ وہ اپنوں سے بھی بہت ڈرتے ہیں۔ تم ان کو باہم دوست جانتے ہو حالانکہ ان کے اندر اختلاف ہے اور وہ عقل نہیں رکھتے۔ اور فرماتا ہے سورہ بقرہ میں تم اپنے نفسوں کو بھولے جاتے ہو حالانکہ تم کتاب پڑھتے ہو، کیا تم عقل نہیں رکھتے؟ اے ہشام، خدا نے کثرت کی مذمت کی ہے۔ فرماتا ہے اگر تم اس اکثریت کا اتباع کرو جو روئے زمین پر ہے تو وہ تم کو خدا کے راستہ سے گمراہ کر دے گی۔ پھر فرماتا ہے اگر تم ان سے پوچھو کہ آسمان کو اور زمین کو کس نے پیدا کیا تو وہ کہیں گے اللہ نے۔ کہہ دو حمد ہے اللہ کے لیے اور اکثر ان میں نہیں جانتے۔ اور خدا نے فرمایا اگر تم ان سے پوچھو کہ آسمان سے کس نے پانی برسایا جس سے مرنے کے بعد زمین کو زندہ کیا گیا تو وہ کہیں گے اللہ نے۔ کہو حمد ہے اللہ کے لیے، لیکن ان کی اکثر نہیں سمجھتے۔